हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अंज़िरिन नास यौम यअतीहिमुल अज़ाब फ़यक़ूलुल लज़ीना ज़लमू रब्बना अख़्ख़िरना इला अजलिन क़रीब नुजिब दअवतक व नत्तबि'ir रुसुल अवलम तकूनु अक़समतुम मिन क़ब्लु मा लकुम मिन ज़वाल। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये आयात करीमा जो है उन लोगों के मुताल्लिक जो लोग दुनिया में अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजार कर उखरवी ज़िंदगी को भुला कर चले जाते हैं, उनके मुताल्लिक है, जो अपने आप को बहुत दाव पेच का माहिर कहते हैं। चूँकि पिछली आयात में बड़े सख्त अल्फाज थे ज़ालिमों के लिए, धोखा फराड करने वालों के लिए, तो अब यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने जो आयात बयान फरमाई, इसमें मकर करने वालों के लिए, जो तदबीरें करते हैं, प्लानिंग। बंदा परेशान होता है कि मेरे खिलाफ प्लानिंग हो रही है, चाहे वो माली नुकसान, जानी नुकसान या कोई भी नुकसान करने की, या मुझे जकड़ने की, जलील करने की, रुसवा करने की। चूँकि आजकल ये मीडिया का दौर है, लोग एकदम जो है ब्लैकमेल करते हैं, पर्दादरियाँ करते हैं, लोगों को बदनाम कर देते हैं। चाहे वो इंसान इस इंसान के खिलाफ प्लानिंग करने वाले एक है, दो है, 100 हैं। अच्छा, अब वो इंसान है या जिन है? जिन है यानी कोई आदमी जादू के जरिए आपके खिलाफ प्लानिंग कर रहा है, चाहे कोई आप पे जिन्नात छोड़ने की प्लानिंग कर रहा है, या आपको कोई रुसवा करने की, जलील करने की प्लानिंग कर रहा है, वो किसी भी तरीका से, इंसान से या जिन से, तो अल्लाह ने इसके अंदर उससे बचने की तदबीर बताई है, तरीका बताया है, गोया के आयत बताई है, वजीफा बता दिया है। सरकार मदीना मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ने इन आयात को उतारा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ प्लानिंग करने वाले दोनों थे, इंसान भी थे, जिन्नात भी थे, और इंसानों के मावन जिन्नात बन जाते थे। शैतान जो जिन्नों का सबसे बड़ा गुरु है, काना मिनल जिन्नी फफसक अन अम्रि रब्बी, वो जिन खुद शैतान जो था वो बेनफ्से नफीस इंसानी शक्ल में आगे आएगा, पहले गुजर भी चुका है सूरत अनफाल के अंदर, तौबा के अंदर भी, कि वो इंसानी शक्ल में हजूर अलैहिस्सलाम के खिलाफ प्लानिंग करने के लिए जाहिर होकर कुफार को तदबीरें बताता था। तो आज तो वो आएगा क्या, आज उसके चेले काम कर रहे हैं, वो मिनल जिन्नति वन नास हैं। अब यहाँ अल्लाह ने उससे बचने की तदबीर क्या बताई है। अगर आप चाहते हैं कि आप इंसानों के वार से भी, इंसानों की प्लानिंग से भी, वो जो आपको नुकसान देने की तदबीरें कर रहे हैं, आपको पता भी हैं या नहीं पता, आप उन्हें जानते हैं या नहीं जानते, और ख़ास तौर पे ये मीडियाई दौर में, सोशल मीडिया के इस दौर में कोई भी आपको ख़राब कर सकता है, आपकी झूठी ऑडियो वीडियो एडिटिंग करके लोग रुसवा कर देते हैं। तो अब उनके लिए तो ये बेहतरीन आयत का सहारा है। चूँकि मक्का का मुशरिक हजूर अलैहिस्सलाम के खिलाफ यही प्लानिंग करता था, यहाँ तक कि कत्ल की तदबीरें की, तदबीर, प्लानिंग, मकर। अब यहाँ तक कि हजूर अलैहिस्सलाम को पागल कहा, मजनून, साहिर कहा, जादूगर हैं, और काजिब कहा, झूठे हैं, और आप अलैहिस्सलाम को काहिन कहा कि आप जो है सहर के जो है माहिर हैं। लेकिन अल्लाह ने हर प्लानिंग को उनके उल्ट किया। इससे भी उल्ट करेंगे अल्लाह, उनको खुद जकड़ लेंगे, वो खुद अपने नरगे में फंस जाएंगे। आज देखिए अल्लाह ने क्या कहा, वह अंज़िरिन नास, आप इन लोगों को डराएं, पहले आप उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह इनको हदायत दे दे, डराएं इनको, समझाएं इनको। यौम यातीहिमुल अज़ाब, उस दिन से जिस दिन अजाब आएगा, फ़यक़ूल, और ये लोग क्या कहेंगे। अब देखिए जो मर चुके हैं ना आज मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ तदबीरें कर करके, वो यही कह रहे होंगे कब्रों में, ज़लमू अल्लज़ीना ज़लमू, जिन लोगों ने ये जुल्म किए थे, ये सारे डकैतियाँ की थी, लोगों को नुकसान दिया था, लोगों को जलील करने की कोशिशें की थी, लोगों की ज़मीनें हड़प ली थी, लोगों का पैसा खा लिया था। अब ये सारा कुछ करने के बाद जो मर गया ना, जो मर गया, अब वो क्या कहेगा। और आज अल्लाह बता रहे हैं रब्बना, वो रोते हुए कहेगा, जैसे आज थाने में जो है
لوگ جب باہر اکڑ رہے ہوتے ہیں، آج کل میڈیا بھرا ہوا ہے نا، سوشل میڈیا، کہ کئی نوجوان ہیں بدماش بنے ہوتے ہیں، باہر اکڑ رہے ہوتے ہیں، جیسے ہی پولیس ان کو لے کے جاتی ہے تھانے میں، وہ رو رو کے معافیاں مانگ رہے ہوتے ہیں. ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا. اب یہاں پر دیکھیں، جب اللہ کی جیل میں چلے جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ آج جب کوئی بیمار پڑ جاتا ہے، بستر پہ لیٹ جاتا ہے، کمر اس کی فارغ ہو جاتی ہے، فالج کا اٹیک ہو جاتا ہے، ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، تو کیسے وہ ایک دم جو ہے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے رونا شروع کر دیتا ہے. میں ایک ایسے ظالم جابر آدمی کو میں نے دیکھا، بڑا ظالم جابر آدمی تھا، اور پھر اس پر ایک دم جو ہے کوئی آزمائش آ گئی فالج کی، اور بستر پہ یوں پڑا ہوا تھا، بول بھی نہیں سکتا تھا. تو میں اس کے قریب گیا تو مجھے یوں کر رہا ہے ہاتھ اٹھا کے کہ میرے لیے دعا کرو دعا کرو. پہلے مونچھوں کو یوں تاؤ دیتا تھا اور ایسے اکڑ کے پھرتا تھا، ایسے چلتا تھا کہ جیسے یہ اس دنیا میں نمرود ہے، خود فرعون ہے. لیکن انسان کی یہ اوقات ہے، کوئی اوقات نہیں ہے انسان کی. اب آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ، اب یہ جب اللہ کی جیل میں جائے گا نا، یہ تو پولیس یہاں کی ہے جو بک بھی جاتی ہے، چھوڑ بھی دیتی ہے، اور اندر VIP انسان کو پروٹوکول بھی مل جاتا ہے، لیکن اللہ کی جیل میں نہیں ملے گا. وہاں 19 فرشتے ہیں اللہ کی، کتنے انسانوں کے لیے؟ خربوں سے خربوں انسانوں کے لیے کتنے فرشتے ہیں؟ 19. بس آپ کے تھانہ کو 19 پولیس والے نہیں سنبھال سکتے. تو اللہ کی پوری کائنات اولین آخرین کے لیے کتنے فرشتے ہیں دوزخ میں؟ 19. بس اب بہت ہے. اللہ کہتا ہے وہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کو کیا تکلیف ہو رہی ہے. اس وقت یہ کہے گا ربنا ربنا اخرنا الی اجل قریب، اے اللہ تو مجھ سے تھوڑی دیر کے لیے عذاب ہٹا دے، تھوڑی دیر کے لیے ہٹا دے. میں کیا کروں گا؟ نجب دعوتک، پھر میں تیری بات مان کر اٹھوں گا. آج مان لو، آج جو قرآن آپ کو سنایا جاتا ہے، آج آپ دنیا میں پھرتے ہیں، آپ کو دعوت دینے والے، تبلیغ والے یا کوئی بھی مسلمان جمعے کے دن مسجد چلا جاتا ہے، تو آج سمجھ لو، آج سن لو، یا کافروں تک بھی قرآن پہنچ رہا ہے. کل مجھے ایک سکھ عورت نے فون کیا، مجھے کہنے لگی میں آپ کے بیان سنتی ہوں، تو گویا کہ آپ تک پہنچ گیا نا ہمارا. ہندو مجھے فون کرتے ہیں واللہ، اور عورتیں مرد سن رہے ہیں، تو گویا کہ ہمارا پیغام تو ان تک پہنچ گیا. آگے نہ مانے تو ان کی مرضی ہے. اور یہ آج حضور کی بات پوری ہو گئی کہ اے فاطمہ، ہر کچے پکے خیمے میں تیرے باپ کا دین پہنچ کر رہے گا. اور آج میڈیا نے پہنچا دیا نا، آج دنیا میں جا رہا ہے، ہر زبان میں جا. تو اب وہ کہیں گے نجب دعوتک، ہم تیری مان لیں گے اللہ. وَنَتَّبِعُ الرُّسُلَ، اور تیرے رسولوں کی اتباع کریں گے. اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، اللہ پھر انہیں کہے گا کیا تم پہلے دنیا میں قسمیں نہیں کھاتے تھے؟ قسمیں کھا کر کے کہتے تھے کہ ہمیں زوال ہی نہیں آئے گا، ہمیں موت ہی نہیں آئے گی. یوں اکڑتے تھے اور یوں مکے دکھاتے تھے. ہے نا میڈیا میں جابر لوگ مکے دکھا کے کہتے ہیں میں تمہارا یہ حال کر دوں گا، اور اقتدار کے نشے میں، طاقت کے نشے میں. لیکن آج وہ کدھر چلے گئے؟ قبروں میں اتر گئے. ہے کوئی ان کا؟ تم دنیا میں کہتے تھے ما لکم من زوال، ہمیں تو زوال آئے گا ہی نہیں، موت آئے گی ہی نہیں. یا عملاً طور پہ کہتے تھے، پریکٹیکلی، یا زبان سے کہتے تھے. ایک ہے کہ عمل کے ذریعے کہنا، کہ اکڑ کے ایسے چلنا اور لوگوں کے ساتھ ظلم کرنا کہ مجھے موت ہی نہیں آئے گی، گویا کہ حساب ہی نہیں ہوگا. لیکن دوسرا زبان سے کہنا کہ ہم موت کو مانتے ہی نہیں ہیں. دونوں چیزیں اس میں شامل ہیں. اللہ نے کہا اس سے بڑی بات دیکھو، وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور تم بستے تھے، رہتے تھے DHA میں، بیریا ٹاؤن میں، تم کلفٹن میں، تم جو ہے بڑے عسکری میں، بڑے بڑی VIP سوسائٹی میں، E7 میں، F7 میں، F8 میں، یا نیو یارک میں، جہاں بھی تم بستے تھے، رہتے تھے، تو تم انہی لوگوں کی بستیوں میں رہتے تھے جن کو میں نے پہلے پکڑا، ان پہ میں نے عذاب لایا، اور وہ تمہارے سامنے سسک کے کس طرح بیمار ہو کر مرے، اور تم نے ان کا انجام بھی دیکھا، لیکن پھر بھی تم نے عبرت حاصل نہیں کی. اللہ یہ ترجمے میں کہہ رہے ہیں. ترجمہ جو ہے نا آپ دیکھیے، وَسَكَنْتُمْ، اور تم رہتے تھے، فی مساکن، ان گھروں کے اندر، الذین ظلموا انفسهم، ان لوگوں کے گھروں میں جہاں یہ لوگ اپنے پہ ظلم کرنے والے رہتے تھے. انہی سیکٹروں میں، پوری دنیا میں، چاہے وہ غریب ہے امیر ہے، میں تو ویسے بھی کہہ دیا سیکٹر بڑے. اب وَتَبَيَّنَ لَكُمْ، اور تم پر کھل بھی گئی تھی ساری بات، کیف فعلنا بہم، کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا. وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور میں نے تمہیں مثالیں دے کے سمجھایا بھی تھا. قرآن تو مثالیں دے رہا ہے، حضور اور صحابہ تو مثالیں دے رہے ہیں، لیکن میڈیا آپ کو بتا رہا ہے کہ فلاں کے ساتھ کیا ہوا. آج ہمارے سامنے مر رہے ہیں نا ظالم لوگ، کس حال میں مر رہے ہیں. ان کا جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہوتا، ان کے لیے یوں ہاتھ اٹھانے والا کوئی نہیں ہوتا.
تو آپ دیکھیے پھر بھی ہم عبرت حاصل نہیں کرتے۔ اب جو تدبیریں کر رہے ہیں، جو پلاننگ کر رہے ہیں، ان کے لیے آیت یہ نازل ہوئی جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ یہ آیت ہے وَقَدْ مَكَرُوا، یقیناً انہوں نے تدبیریں کی، مکرہم، جتنی تدبیریں تھیں ان کی انہوں نے کر لی، ہر داؤ پیچ کھیلا، جو بھی کھیل سکتے تھے انہوں نے، لوگوں کو رسوا کرنے کے لیے، لوگوں کو پست کرنے کے لیے، اسلام کو ختم کرنے کے لیے، مسجد مدرسے کو پست کرنے کے لیے، دین والوں کو ڈاؤن کرنے کے لیے، یا لوگوں کے مالوں پہ قبضہ کرنے کے لیے، حق بات کو روکنے کے لیے جتنی تدبیریں کر سکتے تھے کی۔ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ مَكْرُهُمْ، لیکن ان کی ساری تدبیریں اللہ کے سامنے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ، اور ان کی تدبیریں ایسی تھی لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، کہ پہاڑ جو ہے وہ جس طرح مضبوط ہے اس طرح ان کی تدبیریں بھی مضبوط تھی۔ اتنے جابر لوگ تھے آج دنیا میں جو اپنے آپ کو سپر طاقت کہتے ہیں، جو طاقت کا سرچشمہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، ان کی تدبیریں کچھ چھوٹی ہیں، لیکن ان کی تدبیریں وہ پگڑی پہننے والے، جوتے پہن کر پہاڑوں پہ لڑنے والوں کے سامنے فیل ہوئی یا نہیں ہوئی؟ پہاڑوں میں نہ ان کو انگلش آتی ہے، نہ ان کے پاس جدید کوئی ٹیکنالوجی ہے، لیکن ان کے سامنے وہ سپر طاقتوں کی ساری پلاننگ فیل ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اللہ یہ بتاتے ہیں، اللہ کہتا ہے وہ ان کے پہاڑ جیسی ان کی تدبیریں تھیں لیکن فیل ہو گئیں۔ اور امام المفسرین امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ان جو ہے نا اس میں وَإِن كَانَ، ان نفی کا ہے، یہ نفی کا بتاتا ہے کہ ان کی تدبیریں ایسی تھی کہ پہاڑوں کو نہیں ہلا سکتی تھی، صرف لوگوں کو نقصان دینے کے لیے تھی۔ اللہ حضور کو پہاڑ کہا کہ یا رسول اللہ آپ جو ہے نا دین کا کام کر رہے ہیں، آپ کے حوصلے تو پہاڑوں کی طرح ہیں، یہ سارے کافر مل کر آپ کو کچھ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح جو حضور کا ہے، صحابہ کا ہے، جو حضور کا غلام ہے، یہ سارے کافر مل کر ان کے کچھ کر سکے؟ آج 14ویں صدی میں 42 طاقتیں مل گئی تھی نا، لیکن کچھ نہیں کر سکی۔ تو اب یہ آیت ہے، یہ آیت جو ہے یہ آیت نمبر 46 ہے سورہ ابراہیم۔ اگر آپ کے خلاف کوئی پلاننگ کر رہا ہے، چاہے وہ انسان آپ کو رسوا کرنا چاہتا ہے، ذلیل کرنا چاہتا ہے، بلیک میل کرنا چاہتا ہے، آپ کو ڈاؤن کرنا چاہتا ہے، آپ سے پیسہ چھیننا چاہتا ہے، زمین چھیننا چاہتا ہے، آپ کو کوئی بھی ذلت دینا چاہتا ہے، اور اگر جادو جنات کا وار بھی کرنا چاہتا ہے، انس جن کوئی بھی ہے، اول آخر اپنا پرایا کوئی بھی ہے، معلوم نامعلوم کچھ بھی ہے، تو آپ اللہ کی عدالت میں یوں اس آیت کو پڑھیں 70 بار 3 دن تک، اور پوری آیت کریمہ پڑھنی ہے۔ آیت نمبر 46 ہے اور سورہ ابراہیم 70 بار پڑھ کے دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس کو زوال دے گا، گرفت میں لائے گا، اور آپ سے جادو ہے تو وہ بھی ٹوٹ جائے گا، آپ سے کوئی بھی وار ہے ختم ہو جائے گا۔ اس کو پانی پہ دم کر کے پی بھی لیا کریں۔ آپ یہ کہیں جی وہ میرے پیچھے لگا ہوا ہے، مجھے تکلیف دینا چاہتا ہے، یہ چھوڑ دیں۔ جب یہ آیت آپ کے پاس ہے تو کوئی آپ کے پیچھے لگ کے آپ کو نقصان ہمیشہ نہیں دے سکتا۔ آپ حضور کو اللہ نے یہ جملہ کہا ہے تو حضور کے پیچھے تو کنٹینیو لگے ہوئے تھے اور آج بھی لگے ہوئے ہیں، حضور کو آج بھی نقصان دینا چاہ رہے ہیں لیکن نہیں کر سکتے کچھ۔ جو حضور کی توہین کرتا ہے وہ خود ذلیل ہو جاتا ہے، جو صحابہ کی توہین کرتا ہے وہ خود ذلیل ہو جاتا ہے، چونکہ اللہ نے یہ آیت جو اتار دی تھی، اور جو آپ کو پست کرنا چاہے گا وہ خود ذلیل ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔